नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन। आज हम एक और सहाबियात के बारे में डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। और सैयदा हिंद बिनते उतबा, इनकी लाइफ स्टोरी से हमें बहुत कुछ पता चलेगा। हजरत हिंद की शख्सियत में आप ये देखेंगे कि इस्लाम किस तरह लोगों में बदलाव, किस तरह लोगों में चेंजेस लाता है, और इस्लाम ने किस तरह अपने दुश्मनों को दोस्त बनाया, और किस तरह खतरनाक लोग भी इस्लाम के लिए कितने ज्यादा वफादार बन गए और कितने ज्यादा सॉफ्ट हो गए, और उनका जो रवैया था इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद एकदम से चेंज हो गया। यानी एकदम से वो जो है बहुत ज्यादा बदलाव आ गया, नरमी वाला रवैया हो गया। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को भी दोस्त बनाया। लेकिन आजकल हमारा हाल ये हो गया है, हम खुद मुसलमान लोग ऐसे हो गए हैं कि हम जो है दोस्तों को भी दुश्मन बना बैठते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। हम इनके बारे में देखेंगे पहले इस्लाम से पहले ये क्या थी हजरत हिंद, और फिर इस्लाम के बाद ये क्या हो गई और किस तरह इनमें बदलाव आए। तो इनका खानदानी पस मंजर देखें पहले। नाम हिंद, वालिद का नाम अतबा बिन रबिया, और अतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। यानी अतबा कौन था? ये वही था जो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपने उसे पुरानी आयत सुनाई तो वो अपनी कौम के पास जाकर कहने लगा कि मैंने जो कलाम सुना है ये किसी जादूगर का कलाम है, ना किसी शायर का कलाम है, और ना ही किसी नजूमी का कलाम है। लेकिन वो इस्लाम कबूल ना कर सका। यानी उसे पता चल गया था कि ये कलाम जो है, यानी कुरान पाक जो है, यानी जो इसका शोहर था पहले, उसे पता चल गया था कि कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से है, ये कोई आम इंसान की तरफ से नहीं है। लेकिन फिर भी इस्लाम कबूल ना कर सका, और जंगे बदर में वो अपने भाई शेबा के साथ मारा गया, जिसमें मुशरिकीन की और बहुत से सरदार भी मारे गए। हिंद बिन अतबा की वालिदा का नाम सफिया बिनते उमैया था, और खाविंद का नाम यानी शोहर का नाम अबू सुफियान बिन हर्ब, और बेटे का नाम माविया बिन अबी सुफियान था। यानी पहले दूसरा शोहर था, अब अबू सुफियान इसका शोहर बाद में बना था। ये हम आगे देखेंगे। सैयदा हिंद की खूबियां क्या थी? हिंद फसाहत व बलागत, यानी बोलने में बहुत एक्सपर्ट थी, बहुत क्लियरली बोला करती थी, हौसलामंद थी, साबित कदमी उनके अंदर थी, खुद एतमादी थी, यानी अगर किसी काम के लिए वो डट जाए यानी जिस साबित कदमी थी, अगर किसी काम के लिए वो डट गई तो फिर उस काम से वो हट नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी, यानी बहुत मजबूत इरादे की। और एक बुलंद पाया खानदान, मतलब एक खानदान के एतबार से भी वो बुलंद पाया खातून थी। एक दिन इनके बारे में आता है कि एक दिन हिंद ने अपने छोटे बेटे माविया को पकड़ा हुआ था। इनके बारे में यानी छोटी सी एक ये इनके बारे में वो रखते हैं राय क्या थी इनकी। एक दिन हिंद ने अपने छोटे बेटे माविया को पकड़ा हुआ था। ये वही माविया है, आगे जाकर जो है देखें इनका रुतबा क्या होता है इन माविया का, यानी इनके छोटे बेटे। दोनों कहीं जा रहे थे कि किसी ने कहा अगर तेरा बेटा जिंदा रहा तो ये अपनी कौम का सरदार बनेगा। किससे कहा? हिंद से कहा, हजरत हिंद से। तो सैयदा हिंद फरमाने लगी, सिर्फ अपनी कौम का सरदार? मैं तो उसे दुनिया भर का सरबराह देखना चाहती हूँ। अगर ये सिर्फ अपनी कौम का सरदार बना तो फिर उसने क्या कमाल किया, यानी उसमें क्या कमाल, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। जब सैयदना माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हुए तो उन्होंने अपनी वालिदा मोहतरमा के बारे में इस तासीर का इजहार किया था। यानी जब बड़े हुए तब उन्होंने बताया था ये किस्सा कि जब मैं कहीं जा रहा था तो मेरी वालिदा मुझे ये देखना चाहती थी कि मैं दुनिया भर का सरदार बनूं। और वो ये कहते हैं कि मेरी वालिदा ज़माने जाहिलियत में बड़ी खतरनाक खातून, यानी इस्लाम आने से पहले वो बड़ी खतरनाक खातून थी, और इस्लाम कबूल करने के बाद ये खैर और भलाई की पेकर खातून बन गई, यानी इनके अंदर खैर और भलाई सबसे ज्यादा आ गई। ज़माने जाहिलियत में सैयदा हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खाविंद फाका बिन मुगीरा मखज़ूमी था। उसने एक मेहमान खाना बनवाया था,
کیونکہ لوگوں کے اندر نیکی کرنے کا جاہلیت کے زمانے میں یعنی عرب کے لوگوں میں ایک رواج تھا کہ وہ مہمان نوازی بڑی اچھی کرتے تھے اور مہمانوں کے لیے سرائے بنوایا کرتے تھے, مہمانوں کی رکنے کی جگہ بنواتے تھے. تو اس نے بھی بنوا رکھا تھا. لوگ اس میں بغیر کسی پیشگی ایک طرح کی رہائش رکھ سکتے تھے, یعنی لوگ وہاں پر آرام سے جو مہمان ہوتے تھے وہاں پر آ کر رک سکتے تھے. ایک مرتبہ جب سب مہمان چلے گئے تو اس کا خاوند کسی کام کی غرض سے کہیں چلا گیا. ہند نے جب یہ دیکھا کہ مہمان خانہ خالی ہے تو وہاں آرام کرنے کے لیے چلی گئی. وہاں ان پر نیند غالب آ گئی تو وہ سو گئی. اس دوران میں ایک مہمان آیا اور اس نے جب دیکھا کہ مکان کی مالکہ گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے تو وہ وہاں سے واپس چلا گیا. یعنی دیکھا کہ سو رہی ہے تو واپس چلا گیا, خالی تھا مہمان خانہ. راستے میں اسے مہمان خانے کا مالک واقع بن مغیرہ ملا. جب وہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی ہند گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے. اسے پاؤں سے ٹھوکر مار کر جگایا اور مہمان خانے سے واپس جاتے شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا اور یہاں کیوں آیا تھا. ہند نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا, کیونکہ اسے خود بھی نہیں پتا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے تو یہاں کسی شخص کو نہیں دیکھا اور نہ یہاں کوئی آیا. جب اس نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا, یعنی اس کے شوہر نے جب چیختے چلاتے ہوئے اور دھمکی دیتے ہوئے پوچھا تو اسے احساس ہوا کہ میرا شوہر یعنی میرے خاوند میرے بارے میں شک کر رہے ہیں. اس کے خاوند نے اسے اس کے میکے بھیج دیا. کہا جاتا ہے کہ یہی سبب تھا, یہی وجہ تھی جس سے ان کا طلاق ہوا. یہ بات لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. گھر گھر میں یہ باتیں ہونے لگی. جسے دیکھو اس کی زبان پر اسی بات کا ذکر ہے. ہند کے والد اور اس کی خاوند کے درمیان یہ طے پایا, یعنی دونوں کے بیچ میں یہ طے پایا کہ اس کا حل تو یمن کے مشہور معروف نجومی سے کرایا جائے. کیونکہ اسلام آنے سے پہلے یعنی زمانے جاہلیت میں وہ لوگ نجومی کے پاس بڑا جاتے تھے نا, بڑا نجومی کے پاس جاتے تھے اور جو وہ کہتے تھا تو اس کی بات کو بڑا پکا اور یقین کر لیتے تھے اس کی بات. تو یہ ایسے ہی ہوا, دونوں اس کے پاس پہنچے تو اس صورتحال کے بارے میں بتایا. تو ہند کے ساتھ کچھ لیڈیز بھی تھی. نجومی نے ان عورتوں پر نگاہ ڈالتے ہی ہند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, یہ خاتون بد کردار نہیں ہے, مستقل میں اس کے یہاں بیٹا ہوگا جو بادشاہ بنے گا. نجومی کے منہ سے یہ بات سن کر ہند کا خاوند آگے بڑھا, یعنی اس کا شوہر آگے بڑھا, معذرت کی اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا. لیکن اس نے اپنے خاوند فاقہ بن مغیرہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور صاف لفظوں میں اسے کہہ دیا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی, میری راہ اس سے جدا ہے. ایسا وہمی شخص میرا رفیق حیات نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یعنی جب اس کو لگا کہ یہ زمانے جاہلیت سے پہلے یعنی اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے کہ جب اس کے خاوند نے اس پہ شک کیا تو سارا معاملہ جب حل ہو گیا تو کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور یہی اس کی طلاق کی وجہ بنی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, لیکن پھر بھی اس روایت میں اتنا تو ثابت ہے کہ ان کے شک کی وجہ سے, کیونکہ الگ الگ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ شک کی وجہ سے اس کا پہلے خاوند سے طلاق ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر اسلام کے ساتھ لڑائی میں دیکھیں یہ جو ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. پھر سیدہ ہند کی ابو سفیان بن حرب کے ساتھ شادی ہو گئی. ابو سفیان کے بارے میں سب جانتے ہیں کتنا سخت دشمن تھا اسلام کا. پھر اس کی شادی کس سے ہوئی؟ ہند کی شادی حضرت سفیان کے ساتھ ہو گئی. دونوں میاں بیوی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی پر اتفاق ہو گیا. یعنی دونوں نے کیا قسمیں کھائی, مسلمانوں کے خلاف سخت لڑائیاں کریں گے, یعنی ایک رہیں گے مسلمانوں کے خلاف. ان کے ارادے دیکھیں یہاں پر کہ میاں بیوی جو ہے, ایک اچھی چیز اس کے اندر یہ تھی کہ جو یہ میاں بیوی تھے یہ ساتھ میں کام کرتے تھے, مشورے کرتے تھے اور ساتھ میں کام کرتے تھے. دونوں میاں بیوی نے اس راہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, یعنی مل کر کام کیا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. ہند کے وہم اور گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آنے والا ہے جس کی ہولناکی سے بچے بھی وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں. یعنی ہند کے ساتھ ایک واقعہ ہونے والا تھا, اور وہ کیا واقعہ تھا؟ بدر کا مارکا پیش آیا. کون سا؟ جنگ بدر. جنگ بدر ہوئی تو اس میں کیا ہوا دیکھیں اس کے ساتھ. جنگ بدر ہوئی. قریش نے بڑے بڑے زعما اور تجربے کار لوگوں کے پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا, یعنی بہت بڑا لشکر تیار کیا. کس نے؟ قریش نے. کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف.
हिंद ने जब लश्कर की जा व जलाल को देखा, यानी उसने देखा इतना बड़ा लश्कर और इतने हथियार और इतना बड़ा हमारा लश्कर, तो हिंद के जहन में ये ख्याल आया अब इस्लाम तो बस 2 घड़ी का मेहमान है। यानी वो समझ गई 313 लोगों के सामने कहाँ ये, मतलब ये 313 लोग इतने बड़े लश्कर के सामने कैसे टिक सकते हैं, और इतने बड़े और ताकतवर लश्कर के सामने जो इतने एक्सपर्ट थे लड़ाई में और हथियार भी थे, किसी चीज की कमी नहीं थी इनके पास। तो उसको समझ गई कि इस्लाम बस 2 घड़ी का है, मुसलमानों की ईंट से ईंट बजाकर रख दी जाएगी, उन्हें सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा, उनका नाम और निशान तक बाकी नहीं रहेगा। किसका? मुसलमानों का। ये किसके ख्याल थे? हिंद के। बस अब पल तो पल की बात है, लेकिन हवाओं के खालिक ने कुरैश की कश्तियों के खिलाफ हवाओं को चलने का हुक्म दे दिया। कुरैश को मैदान बदर में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी कुरैश जो है इस जंग में हार गए। तो देखें कि अब क्या हुआ, बुरी तरह हार हुई कुरैश की, किसमें? जंग बदर में। और आपको पता है कि किस तरह 70 सरदार इनके कैद हो गए, 70 मारे गए। तो इस जिल्लत आमेज पसवाई का उन्हें बहुत वहम गुमान भी ना था, यानी कुरैश को इस बात का ख्याल ही नहीं था, यानी वो लोग वहां पर बैठकर सोच भी नहीं सकते थे कि जो मुशरिकीन मक्का है ये हार कर वापस आएंगे, यानी इस बात का उन्हें गुमान भी ना था। कुरैश के नामी ग्रामी बहादुर अहले ईमान की तलवार का लुकमा बन गए, यानी 70 सरदार मारे गए। इन तलवारों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के लश्करों की ताईद हासिल थी। क्यों? कैसे मारे गए? क्योंकि अल्लाह ताला की मदद हासिल थी मुसलमानों को। तमाम कुरैश में से सबसे बढ़कर हिंद को सदमा पहुंचा, यानी सबसे ज्यादा सदमा किसको पहुंचा था? हिंद को पहुंचा। क्यों पहुंचा? जब उसे ये इंफॉर्मेशन मिली कि उसका बाप, उसका चचा और उसका भाई मैदान बद्र में मौत के घाट उतार दिए गए, यानी तीनों मर गए, उसके बाप, चचा और भाई। और इस गम में और ज्यादा इजाफा उस वक्त हुआ जब शिकस्त खुर्दा लश्कर के बाकी मानिंदा अफराद ने मक्का पहुंचकर ये बताया कि मैदान बद्र में कुरैश के मकतूलीन, यानी जो मर गए हैं, यानी जिनका कत्ल कर दिया गया है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कुलेब नामी कुएं में फेंक दिए गए। यानी तब हिंद को सदमा पहुंचा। कब पहुंचा सदमा? जब उसको ये पता चला कि एक तो मुसलमानों ने सरदारों को मार दिया गया और साथ ही मारकर एक कुएं में फेंक दिया, मतलब उनकी लाश भी नहीं मिली, क्योंकि उनकी लाशों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कुलेब नामी कुएं में फेंक दिया गया था। हिंद ने अपने वालिद, चचा और भाई के गम में ये अशार कहे। अच्छा, हिंद जो थी ना वो शायरा भी थी, तो वो शेर और शायरी बड़ी किया करती थी। जब उसको इतना गहरा सदमा पहुंचा और उसको देखा उसने कि तीनों लोग मेरे घर के चले गए, मर गए, तो उसने उस वक्त कुछ शेर कहे। और वो शेर क्या थे? मैं दोनों, ये जो है अरबी में भी लिखा हुआ है, मैं इसकी ट्रांसलेशन सुना देती हूँ। मैं दोनों बतहा के लीडरों और बगावत का इरादा करने वाले हर बागी से उनकी हिमायत करने वाले पर रोती हूँ। तुझ पर अफसोस, तू जान ले मेरा बाप उतबा खैरात बांटने वाला था, शीबा और मेरा भाई वलीद जो हस्ब नसब की हिफाजत करने वाला था, हाय ये सब मारे गए। ये सब आले गालिब के मोअज़्ज़िज़ फर्जंद थे जिनकी तादाद बढ़ती ही रहती थी। यानी ये जो है उनके गम में ये शेर व शायरी कर रही थी। लेकिन मैं बाद में बताऊंगी रिवायतों में कैसे मिलता है कि ये रोई नहीं थी, रो नहीं रही थी ये, लेकिन शेर व शायरी कर रही थी। उस वक्त बिल्कुल नहीं रोई, इसने एक आंसू नहीं भाया उनके रोने पर, उनके मरने पर। हिंद ने ये अशार उस वक्त कहे जब खनसा ने रोते हुए उससे ये सवाल किया था कि ए हिंद, तू किन पर रो रही है? तब उसने ये बताया कि मैं किस पर रो रही हूँ। अच्छा, ये भी अब फिर रिवायतों में ये भी आता है, ये कहा जाता है कि जंग बदर की शिकस्त की खबर जब मक्का पहुंची तो अबू लहब को भी बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा था। अबू लहब खुद तो नहीं गया था, लेकिन उसने अपने किसी उसको भेज दिया था, अपने किसी गुलाम को भेज दिया था, या अपनी जगह किसी और को भेज दिया था, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। खुद नहीं गया था, लेकिन उसको शदीद सदमा पहुंचा था कि इस तरह मुसलमान हार गए, क्योंकि वो मुसलमान जीत गए और कुरैश हार गए। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था ना, जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरह सदमा पहुंचा था और किस तरह उसके सर पे एक लाठी पड़ी थी, तो वो सदमे में। बाकी लोगों ने तो रो धोकर अपना गम हल्का कर लिया था, यानी जब सब खबर पहुंची, सब मारे गए, तो जितनी भी औरतें थी उन्होंने रो रो कर अपना गम हल्का कर लिया।
قریش کی عورتیں کیا کرتی تھی, 1 مہینے تک رویا کرتی تھی, نوحہ کیا کرتی تھی, اور یعنی بہت ہر طرح طرح کے ہنگامے کیا کرتی تھی, سر کے بال نوچ لیا کرتی تھی اور کپڑے پھاڑ ڈالتی تھی. کوئی اور آتا تھا, کوئی بھی آتا تھا اس کے ساتھ مل کر خوب زور زور سے رویا کرتی تھی, مطلب بہت زیادہ ہنگامے کیا کرتی تھی جب کوئی مر جاتا تھا, یعنی نوحہ کرتی تھی اور پیٹتی بھی تھی اپنے آپ کو, یعنی بہت برا ریئیکشن ہوتا تھا ان کا جب کوئی مر جاتا تھا. لیکن اس کے اپوزٹ یہ کہا جاتا ہے ہند کا ریئیکشن بالکل الگ. وہ جو ہے رو نہیں رہی تھی, اس نے ایک آنسو نہیں کھایا, کیونکہ یہی اس کی جو تھی نا سب سے بڑی وہ تھی, یعنی سب سے بڑا یہی وجہ تھی. کیونکہ جب اس کے ہند کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو دیکھا جاتا ہے کہ جنگ احد کو برپا کرنے میں یا اس میں چنگاریاں لگانے کا کام تو ہند نے ہی کیا ہے نا. تو اور یہی سب سے بری بات ہوئی کہ وہ روئی نہیں, رو کے اس نے غم ہلکا نہیں کیا اپنا. جب عورتوں نے دیکھا کہ ہند رو نہیں رہی ہے اور ساری عورتیں اس کے پاس گئی اور بولی تجھے کیا اپنے باپ بھائی اور چچا پر رونا نہیں آتا, تو اور تو رو نہیں رہی ہے, تو چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے, کیا آنسو ختم ہو گئے یا خون سفید ہو گئے, یعنی تانے دینے لگی عورتیں. تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب میں ان پر روں گی تو مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی خوش ہوں گے, بنو خزرج کی عورتیں خوش ہوں گی, تو میں روں گی نہیں. اللہ کی قسم میں محمد اور اس کے ساتھی سے بدلہ لے کر رہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ خاموشی اس کی زیادہ خطرناک تھی. میں جو ہے ان سے بدلہ لے کر رہوں گی, جب تک میں ان سے جنگ نہ کر لوں, جب تک ان سے لڑائی نہ کر لوں, میں اپنے سر پر تیل نہیں ڈالوں گی. یعنی جب تک کہ میں بدلہ نہیں لے لیتی میں اپنے سر پر تیل نہیں ڈالوں گی. اللہ کی قسم جب میں یہ جان لوں کہ غم میرے دل سے ختم نہیں ہو گیا تب تک میں رونا شروع نہیں کروں گی. ہاں, اگر غم میرے دل سے ختم ہو جائے گا تب میں روں گی, لیکن یہ غم تب تک ختم نہ ہوگا جب تک میں اپنے ختم ہونے والے پیاروں کا بدلہ نہ لے لوں. وہ اپنی اس عزم پر قائم بھی رہی, یعنی اس نے ایک پکا ارادہ کیا تھا. کیونکہ یہ یاد رکھیں ہند کا کیریکٹر جو میں نے شروع میں بتایا وہ بہت بلند ارادوں کی تھی, جو ٹھان لیتی تھی وہ کر لیتی تھی. تو جب تک میں تیل نہیں لگاؤں گی سر میں, تو اس نے ایسے ہی کیا. وہ سر میں تیل بھی نہیں ڈالتی تھی, ابو سفیان کے بستر کے قریب بھی نہیں جاتی تھی, اور لوگوں کو مسلمانی جنگ پر ابھارتی تھی. یعنی باقی لوگوں کو کہتی تھی کہ مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے, مسلمان جانا ہے, یعنی جنگ. پھر اس کے بعد جنگ احد برپا ہوئی, پھر اس نے جو ہے پھر سے اشعار کہنے شروع کر دیے, پھر سے شعر و شاعری شروع کر دی. ٹھیک ہے, یہ سب کام وہ کیا کرتی تھی. اور جب احد کی تیاری ہونے لگی تھی تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب احد کی تیاری ہونے لگی تھی تو اس نے خوب جو ہے لوگوں کو ان کو انکریج دلوایا, لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف چلنا ہے, تمہیں بھی جانا ہے, تمہیں بھی جانا ہے, اور میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. یعنی لشکر سے کیا کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور تمہیں بھی جانا ہے, اور چیختے چلاتے ہوئے لوگوں کو اس نے فورس کیا کہ ہمیں بھی جانا ہے. تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم جو ہے خاتون کو نہیں لے کر جاتے, ہم تمہیں لیڈیز کو نہیں لے کر جائیں گے جنگ میں. تو چیختے چلاتے ہوئے لیکن اس نے فورس کیا اور صفوان سے کہا, جو جنگ میں جا رہا تھا, صفوان سے کہا اللہ کی قسم تو جو ہے اپنے گھر کے پاس, اپنی برادری کے پاس صحیح سلامت اور اپنی عورتوں کے پاس صحیح سلامت بدر سے واپس آ گیا, اس لیے تو اتنی باتیں بناتا ہے. اب تو ہمیں لڑائی پر جانے نہیں دیتا, ہم ضرور جائیں گے, ہم جائیں گے اور ہم جا کر رہیں گے, اور ہمیں اب کوئی روکنے والا نہیں ہے. جس طرح تم نے ہمیں جنگ بدر میں جانے سے روکا تھا, اب تم ہمیں اس والی لڑائی میں, اس بیٹل میں جانے سے نہیں روک سکتے, یعنی جنگ احد میں جانے سے نہیں روک سکتے, ہم ضرور جائیں. تو فی الحال پھر لوگوں کو اس کی بات ماننی پڑی کیونکہ مضبوط ارادے کی تھی, اس نے ٹھان لیا. تو قریش جب روانہ ہوئے اور عورتیں بھی اس کے ساتھ روانہ ہوئی, تو عورتوں کی لیڈرشپ یہ کر رہی, کل 15 عورتیں تھیں, اور سب سے زیادہ جو جلن تھی نا, بدلے کی جلن, وہ ہند کے اندر. اور مشرکین جو ہے, جب مشرکین چلے تو ہند بھی جو ہے ایک وحشی کے پاس گئی, جیسے کہ اس میں آئے گا بھی کہ جیسے کہ وحشی کے پاس گئی اور وحشی کو اس نے سونا دینے کے لیے کہا کہ اگر تم حضرت حمزہ کا قتل کر دو گے, حمزہ بن ابو مطلب کو مار ڈالو گے, ان کا قتل کر دو گے, تو میں تمہیں بہت سارا سونا دوں گی اور مال دوں گی, یعنی لالچ دیا. کیونکہ اسے ان کا قتل زیادہ مطلوب تھا. کیوں؟ کیونکہ حضرت حمزہ نے ہی اس کے چچا کو اور اس کے بیٹے کو اور اس کے شوہر کا قتل کیا تھا.
تو اس نے اس وحشی کو جو ہے کہا کہ تم کیونکہ، اور اس نے پتہ ہے سب سے زیادہ نشانے جس کا نشانہ سب سے زیادہ اچھا تھا نا اسے چوز، اس وحشی کا نشانہ سب سے زیادہ اچھا تھا اور نشانہ اس کا چوکتا نہیں تھا، اس کو لالچ دیا اور پھر بیٹھی بھی نہیں، پھر خود بھی گئی ساتھ میں، مطلب سکون نہیں تھا اسے، بیٹھ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، پھر خود بھی گئی ساتھ میں۔ تو جبیر بن مطعم غلام تھے، ان کا غلام تھا یہ، اور یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جنگ بدر میں ان کے بھی بھائی عدی بن مطعم مارے گئے، اس لیے انہوں نے اپنے غلام کو دے دیا، اچھا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں جو کام لینا ہے تم وہ کام لے لو۔ پھر یہ کہا جاتا ہے یہ لوگ سارے نکلے ڈف بجاتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے، جوش دلاتے ہوئے، خوب شور مچاتے ہوئے، بڑے شان و شوکت کے ساتھ یہ لوگ نکلے تھے، جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ بڑا اپنا اکڑتے ہوئے یہ لوگ نکلے تھے۔ تو پھر دیکھیں لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مسلمان تیر اندازوں کو ایک درے پر ڈٹے رہنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، اب یہ دیکھیں ہند نے اپنے خاوند ابو سفیان پر قسم ڈالی کہ وہ اس کی خاطر بدر کے تمام مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، یعنی جوش یہ دلاتی تھی، یعنی جو غصہ اس وقت تھا نا، اس وقت کا بدر کا غصہ مشرکین مکہ میں، وہ نا اس چنگاری کو آگ میں بدلنے کا کام کرتی رہتی تھی، یعنی اس غصے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی تھی، کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا نا کہ اگلے سال پھر آئیں گے، لیکن یہ نہیں بھولی، اس نے جو ہے وہی کام کیا، اس نے اپنے خاوند کے ساتھ اپنے ذات پر یہ لازم کر لیا کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی آگ کو بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ قریش نے 3000 جنگجو افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا، کتنے لوگ تھے؟ 3000 لوگوں کا لشکر تیار کیا، کس نے؟ قریش نے، جس کی قیادت ابو سفیان کے انڈر، اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان۔ ان میں 200 شہ سوار تھے، یعنی گھوڑے پر سوار تھے، جن کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، یہ ابھی وہ نہیں ہوئے تھے نا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہند مشرکین کی چند خواتین کے ساتھ جنگجو افراد کو حوصلہ دلانے کے خاطر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی، یعنی بیچ بیچ میں جو لوگ تھے نا مشرکین مکہ تھے اور جو جا رہے تھے لڑائی کرنے کے لیے، ان کو جوش دلانے کا کام کرتی تھی یہ عورتیں۔ اس نے وحشی بن حرب سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے تو اسے انعام اور اکرام سے مالا مال کر دے گی، اور انعام بھی کیا دینے کا وعدہ کیا کہ اسے جو ہے وہ سونے چاندی، خوب سونے چاندی دے گی۔ پھر دیکھیں لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان تیر اندازوں کو ایک درے پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا میدان جنگ کی خواہ کوئی بھی صورت ہو تمہیں یہاں سے ہلنا بھی نہیں ہے، یعنی ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درے پر بٹھایا کچھ تیر اندازوں کو پہاڑ کی طرف، درے کی طرف بٹھایا، تو یہ بھی کہا کہ چاہے تم یہ بھی دیکھ لو نا کہ پرندے جو ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے، یعنی اتنی سخت تاکید کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان تیر اندازوں سے کسی بھی طریقے سے یہاں سے تمہیں نہیں ہلنا، یہاں سے نہیں ہٹنا۔ پھر دیکھیں اور ان تیر اندازوں کا امیر کون تھے؟ سیدنا عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا، یعنی ان کس کے اندر بٹھایا؟ حضرت جبیر کے اندر۔ ہند بن ادبا اور اس کی سہیلیاں ڈف بجاتی اور رقص کرتے ہوئے یہ گیت گانے لگتی، یعنی اپنے جو سپاہی تھے ان کو جوش دلا رہی تھی نا، گانے گاتی تھی، ڈف بجاتی تھی، اور کیا کر رہی تھی؟ ہم معزز قبیلے کی بیٹیاں ہیں، یعنی یہ جو ہے شاعری گا رہی ہیں، شاعری کر رہی ہیں، ہم معزز قبیلے کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلتی ہیں، اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی، یعنی اگر تم آگے بڑھو گے، حملہ کرو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی، اور اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گی۔ اس شخص کو چھوڑ دینے کی طرح جو محبت کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی اس طرح جوش دلا رہی تھی اپنے لوگوں کو یہ عورتیں۔ ہند غلام وحشی بن حرب کی حرکت پر نظر جمائے ہوئے، اس کا آپ ہند کا حوصلہ دیکھیں، یعنی سیدنا ہند کے ارادے دیکھیں کہ اپنے ٹارگٹ سے نہیں، یہی ان کے اندر مضبوط ارادہ تھا، اور یہی پازیٹیو پوائنٹ جو ہمیں لینا ہے نا وہ یہ کہ ان کی نظریں دیکھیں آپ کتنی بلند تھی، یعنی ان کا ٹارگٹ کہ باقی لوگ چاہے کہیں اور مصروف ہو جائیں لیکن اس کی نظریں کس پر تھی؟ وحشی بن حرب پر تھی۔ وہ اسے یہ کہہ رہی تھی کہ اے ابو دسمہ کیا دیکھتے ہو، دشمن پر ایسی کاری سرب لگاؤ
ضرب لگاؤ کہ دل خوش ہو جائے. وحشی نے اپنا نیزہ پکڑا, یعنی جو نیزہ ہوتا ہے جس سے دور سے مار کر پھینکتے ہیں نا, اور جس کے جا کر لگتا ہے وہ اس کا قتل ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو ایسے ہی اس نے کیا تھا. اس نے وحشی نے اپنا نیزہ پکڑا اور اپنا نشانہ حضرت حمزہ کی طرف بالکل سیدھا کیا. جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا نشانہ جو ہے وہ ہٹے گا نہیں, یعنی خطا نہیں جائے گا, یعنی ویسٹ نہیں ہوگا, تو اس نے پورے زور سے نیزہ مارا, پھینک کے مارا, جو تیز رفتاری سے شیر الہی حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے جسم میں پیوست ہو گیا, یعنی ان کے جسم میں لگ گیا, یعنی سیدھا جا کے تیر کہاں لگا, حضرت حمزہ کی. تو حضرت حمزہ اپنی تلوار سے دشمنوں کو یعنی مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد, یعنی لڑ رہے تھے جب تک کہ وہ نیچے نہیں گر گئے تب تک بھی لڑ رہے تھے, تو دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پر گر گئے, یعنی وہ شہید ہو گئے. ہند کی دلی تمنا پوری ہو گئی. اپنا خنجر ہاتھ میں لیے جلدی سے حضرت حمزہ کی لاش کی طرف لگا. کون؟ ہند. اس نے اپنے خنجر کا وار, یعنی اپنے چھرا جو اس کے ہاتھ میں تھا خنجر, اس کا وار کر کے حضرت حمزہ کی ناک اور کان کاٹ دیے, پھر پیٹ بھی چیر دیا اور جگر نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چبانے لگی. چبا کر اسے باہر پھینک دیا کیونکہ نگل نہ سکے. وحشی پھر ہر میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا, کیونکہ اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی نا اسے, اب جو کرنا تھا وہ تو اس نے کر لیا. اپنی اس گھنونی حرکت کے بعد اب اس نے میدان جنگ میں رہ کر کیا کرنا تھا. اس طرح ہند کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری ہوئی, کیونکہ اس نے یہی ٹھانا تھا کہ میں جو ہے جب تک بدلہ نہیں لے لیتی نا میں سکون سے نہیں بیٹھوں, اور اس نے بدلہ لے لیا. اور پھر دیکھیں وحشی بھی اپنے مقصد پر قائم تھا. یہاں پر کیا کہ وحشی بھی اپنے مقصد پر قائم تھا, اس نے اپنا جو کرنا تھا وہ کرا اور اس کے بعد وہ چلا. درے میں متعین, یعنی جو درے پہ تیر انداز بیٹھے تھے, تیر اندازوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی اور درے کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا, یعنی وہاں سے ہٹ گئے اور وہ درے کو خالی چھوڑ دیا. حالانکہ ان کے امیر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا, کیونکہ کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا. لیکن جب کیونکہ اس میں اسی کے بیچ بہت واقعات بھی ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی ٹوٹ گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش بھی ہو گئے تھے, یہ خبر بھی پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں, اور پھر جنگ ختم ہو گئی ہے, یا یہ اس سے پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ مسلمان جیت گئے, جنگ ختم ہو گئی, مال غنیمت بٹ رہا تھا, مال غنیمت لوگ لے رہے تھے. لیکن پھر کیا ہوا, تیر اندازوں نے دیکھا کہ مال غنیمت بٹ رہا ہے تو وہ بھی اتر کر آ گئے, تو وہ بھی وہاں سے اتر کر آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. تو جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ درہ خالی ہے تو اس نے موقع پا کر لشکر کے شہ سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اس درے کی طرف سے لشکر اسلام پر حملہ کر دیا. یعنی مسلمان جیت رہے تھے, جیتتے ہار رہے جنگیں, اور جب دیکھا نا کہ درہ خالی ہے تو ایک دم پلٹ کر واپس آ گئے, جاتے جاتے پلٹ کر واپس آ گئے اور اپنی تلواروں کو مسلمانوں کے خون سے خوب سیراب کیا, یعنی خوب پھر شہید ہوئے مسلمان. اس موقع پر جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر, اور یعنی جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا حضرت مصعب بن عمیر, غسیل ملائکہ سیدنا حنظلہ, یعنی جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا وہ حضرت حنظلہ, حضرت سعد بن ربیع, حضرت عمر بن حرام اور سیدنا عمر بن جمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل و قدر صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے, یعنی یہ سب شہید ہو گئے. اور لشکر اسلام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک طرح سے وہ ہار ہی تھی, ایک طرح سے مسلمانوں کی ہار ہی تھی وہ, کہ اتنا زیادہ نقصان ہو گیا تھا مسلمانوں کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی خود ٹوٹ گئی. جو یہاں پر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا, یہ ہیلمٹ جو جنگ کے دوران پہنتے ہیں اس کو خود کہتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خود بھی ٹوٹ گئی, جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی, آپ کے ہونٹ بھی زخمی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر حضرت طلحہ آگے بڑھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا. لڑائی میں لوگ کیونکہ لڑائی میں بزی تھے, مشغول تھے, تو ان کی صفوں کی پچھلی طرف چلے گئے, آخر طرف چلے گئے, جہاں صحابہ کرام کی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا. یعنی آپ صحابہ کرام نے کیا کرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا, سرکل بنا لیا تاکہ دشمن آپ تک نہ پہنچ سکے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا۔ مسلمانوں کو جنگ میں اس لیے نقصان اٹھانا پڑا کہ لشکر اسلام کے تیر اندازوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف گئے، اس لیے اتنا زیادہ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات نہ مانو، یعنی سنتوں کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو ہمیں بھی پتہ نہیں لائف میں کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور دیکھیں، مسلمان جب کہ جنگ میں تھے، میدان جنگ میں تھے، اور انہوں نے کوتاہی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، درہ چھوڑ دیا، اور اتنا سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اگر ہم بھی سنتوں کے خلاف جائیں گے یا ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، اللہ عالم، یعنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ وہ اسے چھوڑ کر نیچے میدان میں اتر آئے، کنہیں چھوڑ کر، یعنی وہیں پر ہی نیچے اتر آئے تاکہ مال غنیمت میں اپنا حصہ وصول کر سکے۔ اور قریش کے شہ سوار خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے درے کے راستے سے لشکر اسلام پر اچانک حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ ہند ایک ٹیلے پہ چڑھ کر آوازیں بلند کر کے یہ اشعار کہنے لگی۔ میں نے بتایا نا، ہند جو ہے وہ شاعرہ بھی تھی۔ تو جب مسلمان ہار گئے تو وہ ایک اوپر چڑھ کر، یعنی ایک جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پہ چڑھ کر کیا کہنے لگی، دیکھیں، ایک شعر و شاعری کرنے لگی کہ ہم نے تم سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا، لڑائی کے بعد لڑائی شعلہ بنی، مجھے اپنے والد اتبا، اپنے بھائی اور چچا کے اس جنگ میں قتل ہونے پر صبر نہیں آ رہا تھا۔ آج میرے دل کو چین آ گیا اور میں نے اپنی نظر پوری کر لی، اور وحشی بن حرب نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں وحشی کی عمر بھر مشکور ہوں، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں بوسیدہ ہو جائیں۔ پھر ہند دوسری طرف ہوئی، یعنی پہلے ایک ڈائریکشن میں یہ شعر بولے، پھر ڈائریکشن چینج کری، پھر کیا شعر بولے، احد کے دن حمزہ کے قتل سے میرے دل کو چین آ گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کے پیٹ کو جگر والی جگہ سے چیر دیا۔ اس سے میرے دل کے غم کی سخت جلن چلی گئی جس کو میں ہر وقت محسوس کرتی تھی۔ پھر مسلمان میدان احد سے ایک اثر انگیز اور نصیحت آمیز سبق لے کر نکلے۔ کیا سبق لے کر نکلے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی۔ ویسے تو اپنے امیر کی بات ماننی چاہیے، یعنی اپنے لیڈر کی بات ماننی چاہیے، لیکن مسلمانوں نے اپنے لیڈر کی بات نہیں مانی تھی، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی بات، تو مسلمانوں کو مصیبت کا سامنا تو کرنا ہی پڑا تھا۔ پھر انہوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ سالار لشکر کی اطاعت، یعنی جو لشکر کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو فالو کرنا، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے سالار تھے۔ ان کی نافرمانی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی اسے فتح کیسے نصیب ہو سکتی ہے، اسے جیت کیسے مل سکتی ہے؟ مسلمانوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہو گیا کہ فتح اور نصرت، یعنی مدد اور جیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مارکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان تو اٹھانا پڑا، لیکن انہوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا آئندہ وہ ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے جیسے کہ وہ جنگ احد میں کر چکے۔ پھر یہ قرآن میں آپ پڑھ چکے تھے نا، کتنا زیادہ شرمندہ ہوئے تھے مسلمان، کس قدر ان کو جو ہے شرمندگی ہوئی تھی، اور معافی بھی مانگی تھی، بہت پریشان بھی تھے، لیکن سچے دل سے معافی بھی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ دین اسلام کے احکامات لوگوں میں کسی نے نہیں بنائے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام حیات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے درست شرعی احکامات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول مقبول کو آگاہ کیا، تاکہ لوگوں کو جہالت کے تاریکیوں سے، یعنی اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں اور انہیں سیدھے راستے پر رہنمائی کریں۔ اب آتا ہے فتح مکہ کے بعد ہند کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ، کہ ہند نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ کو فتح کرنے کے ارادے سے لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئی، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مدینہ میں ہیں، لیکن اب کیا حکم آ گیا کہ اب مکہ فتح کرنی ہے، اب مکہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے ساتھ نکلے تاکہ مکہ کو شرک سے پاک کر دیں،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان کا لشکر نکلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، ان کے انڈر جب ایمان والوں کا لشکر نکلا، مکہ معظمہ کی گھاٹیوں میں پہنچا، تو ابو سفیان سیدنا عباس بن عبد المطلب اور باقی چند قریشی سرداروں کے ساتھ چلا رہا تھا۔ کون؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے اور کون آ رہا تھا؟ ابو سفیان، کس کے ساتھ؟ حضرت عباس کے ساتھ، ان کے اور باقی کچھ قریشی تھے ان کے ساتھ۔ جب اس نے لشکر اسلام کو دیکھا، اس کی نظر پڑ گئی مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا لشکر جب اس نے دیکھا تو اس نے حضرت عباس سے کہا، تیرے بھائی کا فرزند تو آج بادشاہ دکھائی دے رہا ہے، تیرے بھائی کا فرزند، تیرے بھائی کا بیٹا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا یہ ان کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے۔ ابو سفیان نے کہا تو پھر کیا کرنا چاہیے، مطلب کیا خیال ہے، ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عباس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور اپنا اسلام قبول کرنے کا اعلان کرو، یعنی اسلام قبول کر لو اور کوئی راستہ نہیں اور میں اسی میں آپ کی بہتری اور نجات۔ عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر مرو زہران کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس ملاقات میں ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت عباس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اپنے لیے کوئی اعزاز پسند کرتا ہے، یعنی آپ ان سے کچھ کہیے، کچھ چاہتے ہیں یہ اپنے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، آج جو بھی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، یعنی اس کے گھر کو دارالامان بنا دیا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھے کتنا بڑا تھا کہ ابو سفیان گیا، اس نے اسلام قبول کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اور پھر اور بھی اس کو کچھ چاہیے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج جو بھی تمہارے گھر داخل ہو گیا اس کو امان مل گیا، یعنی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور وہ امن میں ہوگا، اور جو آج اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ بھی امن میں ہوگا۔ لشکر اسلام کی مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان اپنی قوم کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، یعنی ابھی لشکر جو ہے راستے میں تھا، ابھی داخل نہیں ہوا تھا، لیکن پہلے ابو سفیان کہاں پہنچ گیا؟ اپنی قوم کے پاس، اور اسلام قبول کر چکا تھا، اور کیا بولا، اے میری قوم، میں نے اسلام قبول کر لیا، تم بھی اسلام قبول کر لو، کیونکہ میں نے مشاہدہ کر لیا، یعنی میں نے دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں، بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہاری بہتری اسی میں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اب ہند کا ری ایکشن دیکھے کیا تھا یہاں۔ ہند نے جب اپنے خاوند یعنی اپنے شوہر ابو سفیان کی بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے، وہ کہنے لگی، ارے یہ تم کیا کر رہے ہو، تم ہوش میں ہو یا تمہاری آواز ٹھیک ہے، مطلب تم کیا بول رہے ہو، تم اپنی قوم کے سب سے بدترین سربراہ ثابت ہوئے، مکہ والوں اس غدار کو قتل کر دو، یہ تو قوم کا بدترین سربراہ ثابت ہوا۔ ابو سفیان نے کہا، میری قوم، کہیں اس عورت کی باتوں میں دھوکہ مت کھا جانا، میں تمہیں اپنے تجربے سے یعنی اپنے ایکسپیرینس سے حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سمجھدار تھا ابو سفیان، سب کچھ بھانپ لیتا تھا، سب کچھ اس کو سمجھ میں آ جاتا تھا، تو اس نے کیا کہا کہ میں بتا رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے کہ آج تم مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کا، بہتری اسی میں ہے کہ اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ ابو سفیان کو ایسا کرنا بھی چاہیے تھا، وہ جہاندیدہ شخص تھا، تاریخ پر اس کی گہری نظر تھی، یعنی بہت ہسٹری کو بہت جانتا تھا، اس نے دو ٹوک انداز میں قوم کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لشکر اسلام کا کسی بھی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے بھی اس حوالے سے ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے، لیکن اس نے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بھانپ لیا کہ لشکر اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی اسلام کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ اب کوئی نہیں آ سکتا اس راستے میں، تو ابو سفیان نے اس حقیقت کو جان لیا جو ہند ابھی نہ جان سکی، یعنی ہند کو ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ سیدنا ابو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مرو زہران مقام پر پہنچے تو سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی کہ اگر آج قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کی خدمت میں پہنچ کر امان طلب نہ کی تو وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے، یعنی یہ کس کی رائے تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔
تو سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہوا. خچر کسے کہتے ہیں؟ جو ایک جانور ہوتا ہے نا گدھے اور گھوڑے کے بیچ جیسا ہوتا ہے خچر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہوا اور میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپنے کسی کام کے لیے مکہ جانے والا ہو تو اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دے تاکہ وہ آپ کی خدمت پر پہنچ کر یعنی آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیں, امان طلب کر لیں. میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا. میں نے کہا ارے ابو حنظلہ تم یہاں؟ ابو سفیان نے میری آواز کو پہچان لیا اور کہا ابو الفضل ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا میرے ماں باپ کے صدقے آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر پہنچ گئے. اس نے کہا آپ اب کیا کرنا چاہیے؟ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ابو سفیان سے وہ ملے اور کس طرح ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تھا, یعنی وہ اس بیگ میں جا کر بتا رہے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں حضرت عباس؟ تو اب کہ ابو سفیان بولا اب کیا کرنا چاہیے, کوئی ہیلا بتاؤ. تو یہ کہتے ہی وہ میرے پیچھے سوار ہو گیا اور اس کا ساتھی بدیل بن ورقہ واپس چلا گیا. جب صبح ہوئی تو میں ابو سفیان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. میں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یعنی کچھ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ نے فرمایا آج ابو سفیان کے گھر میں جو بھی کوئی داخل ہو جائے گا اسے امن حاصل ہوگا, جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا اسے امن حاصل ہوگا, اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن حاصل ہوگا, یعنی ان سب کو کچھ نہیں کہا جائے گا. یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معافی دیتے ہوئے چل رہے تھے. ہند نے اللہ کی عطا کی ہوئی ذہانت اور بصیرت کی وجہ سے اس حقیقت کا ادراک کر لیا. یعنی اب ہند جان گئی کہ اب وہ وقت آ گیا کہ قریش کا باطل زوال گریز ہوا, یعنی جو جھوٹ تھا وہ مٹ گیا اور حق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں, سچ لے کر آئے ہیں, وہ باقی رہے گا. وہ اپنے خامد کے پاس آ کر کہنے لگی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے, کیونکہ ابو سفیان یاد کریں کہ ابو سفیان پہلے چلا گیا تھا قوم کے پاس اور پھر اس نے آگاہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں اسلام. تب تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہند نے کہ اپنے شوہر کو, لیکن اب جب اتنا بڑا لشکر دیکھ لیا, جب آ گئے تو پھر اس کو پتہ چل گیا کہ اب تو اسلام ہی جو ہے وہ سچا دین ہے. تو پھر وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے, اور میں نے جو ہے خود دیکھ لیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ معبود برحق کی عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت میں اس قدر منہمک تھے کہ مجھے بہت بھلے معلوم ہوئے. یعنی روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس نے لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا, یہ منظر اسے بہت اچھا لگا اور اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن اس نے ابو سفیان سے کہا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتی. تو ابو سفیان نے کہا کل تو اس بات کو بہت ناپسند کرتی تھی. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایک رات پہلے اللہ کی عبادت کا حقیقی منظر دیکھا, اور وہ یہ کہ لوگ جو ہیں بخدا لوگ قیام رکوع اور سجود کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں. اس نے کہا جو جی میں آؤ کرو اپنے ساتھ برادری کا فرض لیتی جانا. کس نے کہا؟ ابو سفیان نے. یعنی جو تمہارا دل چاہے کرو لیکن کسی برادری والے کے کسی ایک فرد کو لے کے جانا, اکیلی نہ جانا. اس کا کہنا ٹھیک تھا نا, اس نے اتنا بڑا گناہ جو کیا تھا پہلے, اتنا بڑا جرم کیا تھا, حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا نکال کر, عام بات تو نہیں تھی. تو پھر دیکھیں اب اس میں دیکھیں کہ جب وہ اس نے کیا کہا کہ مجھے وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے بہت بھلے معلوم ہوئے, بہت اچھی معلوم ہوئے, مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں دلی رغبت رکھتی ہوں, یعنی میں دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. ابو سفیان اپنی بیوی ہند کی بات سن کر بہت خوش ہوا. اس نے اپنی بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا تھا, لیکن اسے جنگ احد کا وہ وقت یاد آ گیا جس وقت اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلے گا کہ یہ میری بیوی ہے تو آپ کو بہت ناگوار محسوس ہوگا. لہٰذا انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تم جو چاہے کرو, جس کے ساتھ مطلب اکیلی مت جانا, کسی اور کے ساتھ جاؤ, کسی اور کو لے کر جاؤ. ہند نے کچھ خواتین کو, کچھ لیڈیز کو اکٹھا کیا, وہ بھی مسلمان تھی, یعنی کچھ مسلمان خواتین کو, لیڈیز کو اس نے اکٹھا کیا اور اپنے ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ہند نے نقاب اوڑھ رکھا تھا. نقاب کیوں اوڑھ رکھا تھا ہند نے؟ کیونکہ اس زمانے میں جو سردار لیڈیز ہوتی تھی نا, وہ نقاب
اوڑا کرتی تھی، یعنی ایک طرح سے نقاب ان کی پہچان ہوتی، تو اس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان کر غمزدہ نہ ہو جائیں. ایک یہ بھی ریزن تھا. کیونکہ میں نے جنگ احد میں ان کے چچا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. جب ہند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر اپنی رحمت نےوچھوار کرے. میں اللہ پر ایمان لے آئی ہوں اور اس کے رسول مقبول کی تصدیق کرتی ہوں. اور یہ کہتے ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور کہا میں ہند بن عتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہند کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو اس کے حق و ایمان کے راستے پر گامزن ہونے کی دلی مسرت تھی. یعنی آپ سے ہم دل سے چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے کر آئے، یعنی اسلام پر آ جائے، صحیح راستے پر آ جائے. تو آپ خوش بھی ہوئے، آپ نے اسے خوش آمدید کہا. پھر ہند اور باقی ساری خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. اب دیکھیں ذرا کہ جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے روایتوں میں ایسا کہیں نہیں ملا کہ، کیونکہ یہ ہمارے میں بڑی مشہور ہے یہ بات کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی سنی تھی کہ جب ہند نے اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ میرے سامنے مت آنا، مجھے ناگواری ہوتی. ایسا کچھ نہیں کہا رسول اللہ نے، اس کو خوش آمدید کہا اور پھر بیعت بھی لی. اب اس میں دیکھیں روایت میں آتا ہے اس کے اسلام لانے کے بارے میں، ایک اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خوش آمدید کہا. کہنے لگی یہ رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم پہلے روئے زمین پر میرے دل کو سب سے زیادہ آپ مبعوث لگتے تھے، یعنی ناگوار تھے سب سے زیادہ، لیکن اب ساری کائنات سے زیادہ محبوب مجھے آپ نظر آتے، یعنی اب آپ مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب دکھائی دیتے. آپ نے فرمایا اور کچھ؟ پھر آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا، پھر آپ نے قرآن کو پڑھ کر سنایا اور پھر ان سے بیعت لی. تو آپ نے کہا اللہ کے، آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیعت لیا کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ تم اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. تو ہند دیکھیں اس بیعت میں، ہند کا رول دیکھیں یہاں پر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیسے لیتے تھے؟ قسم لیتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے. زبانی ایک بیعت ہوتی تھی، اوت ہوتی تھی کہ جب اسلام میں آؤ گے تو یہ کرنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے اور آپ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. ہند نے کہا آپ ہم سے اس بات پر بیعت لیں جس پر آپ مردوں سے بیعت لیتے ہیں، کیونکہ وہ ارادے کی بڑی بلند خاتون تھی. کیا کہنے لگی؟ نہیں اس بات پہ بیعت لو جس سے مردوں سے بیعت لیتے ہو، ہم اس پر انشاءاللہ پورا اتریں گے. آپ نے فرمایا تم چوری نہیں کرو گی. ہند نے کہا اللہ کی قسم میں نے ابو سفیان کے مال میں سے یہ چیزیں لی ہیں، میں نہیں جانتی کہ یہ حلال ہے یا حرام. تو ابو سفیان اس وقت وہاں کھڑے تھے تو کہنے لگے تو نے میرے مال سے جو کچھ لیا ہے وہ تیرے لیے حلال ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہند بن عتبہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہند بن عتبہ ہوں، مجھے میری خطائیں معاف کر دیجئے، جو ہوا اس کو درگزر فرمائیے. پھر آپ نے فرمایا اچھا تو اس بات پر بیعت کرو کہ تم خواتین زنا نہیں کرو، یعنی تم سب لیڈیز زنا نہیں کرو. تو اس نے کہا، یعنی ہند نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آزاد عورتیں بھی زنا کرتی ہیں؟ یعنی آزاد عورتیں بھی زنا کر سکتی ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر خاندانی شرافت تھی اہل عرب میں. آپ نے فرمایا تم اولاد کا قتل نہیں کرو گی. تو اس کا جواب دیکھیں اس پر کیا تھا. اس نے کہا ہم نے اپنی اولاد کی تو تربیت کی، وہ بڑے ہوئے آپ نے انہیں جنگ بدر میں قتل کر دیا، لہٰذا آپ اور وہ جانے. یہ بات سن کر حضرت عمر جو ہے ہنس پڑے، یعنی حاضر جواب کی بہت. جب آپ سر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اپنی اولاد کا قتل نہیں کرو گی، تو ایک دم بولی ہم نے تو ان کو بڑا کیا اور آپ نے جنگ بدر میں قتل کر دیا، اب آپ جانو اور وہ جانے. تو اس پر ایک روایت میں یہ بھی آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو باقاعدہ بہت زور سے ہنسی آئی. انہوں نے اس بات کو بڑا عجیب اور غریب جانا. کس نے؟ حضرت ابو بکر. حضرت عمر. آپ نے فرمایا بیعت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ تم بہتان نہیں باندھو گی، یعنی جھوٹ نہیں کرو گی. تو اس نے کہا اللہ کی قسم بہتان تراشی تو بڑی بری عادت ہے. آپ نے فرمایا معروف میں تم میری نافرمانی نہیں کرو. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معروف میں ہم آپ کی نافرمانی کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اب ان سے بیعت لو.
میں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو، نامحرم کے ہاتھ کو چھوا نہیں. حضرت عمر نے بیعت لی تھی لیکن انہوں نے بھی ٹچ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہلوائی، پھر حضرت عمر نے بھی بیعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا بھی کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند اور حضرت ہند اور ابو سفیان کا نکاح برقرار رکھا. کیوں برقرار رکھا؟ کیونکہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے. اور پھر ان کے کیریکٹر میں دیکھیں کیا بات نظر آتی ہے. جو مجھے ایک بات نظر آئی کہ حاضر جواب بھی دیکھیں کتنی تھی، اور کس قدر جو تھی یہ مطلب ٹارگٹ کو پورا کرنے والی تھی، اور کس قدر ثابت قدمی والے تھی کہ جو ٹھان لیتی تھی وہ کر کے دکھاتی تھی. دیکھیں ان کی وجہ سے جنگ احد بھی جو ہے نا وہ ٹھنڈی نہیں پڑی اور بھڑک گئی، سب کچھ ہوا. جب ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، حضرت ہند کے بارے میں، اب دیکھیں کہ اسلام لانے کے بعد حضرت ہند کا کیا کردار تھا. یعنی جب وہ اسلام قبول کر لیا تو اب وہ کیا کہتی ہیں. جب اسلام قبول کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تحفے بھیجتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے گفٹ بھیجا، تحفہ بھیجا. آپ اس وقت ابتہ میں تھے اور اس کے ساتھ اس کی کنیز بھی تھی. وہ کچھ روسٹ کرے ہوئے تھے، یعنی کچھ کھانے کی چیز دی، اور چمڑے کا مشکیزہ تھا، کھانے پینے کی کچھ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی. کنیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام عرض کیا. آپ اپنی بیویوں میں تشریف فرما. حضرت میمونہ اور ام سلیمہ اور بنو عبد المطلب کی چند اور لیڈیز تھی، یعنی اور کچھ لیڈیز. عرض کیا کہ میری ملکہ نے یہ تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے، اور معذرت بھی کی ہے کہ ہماری بکریاں آج کل بچہ قدرے کم دیتی. یعنی تھوڑا بہت انہوں نے کچھ روسٹ کیا ہوگا، پٹھورے کچھ ہوتا ہے وہ روسٹ کیا تھا انہوں نے، اور پھر کم تھا تو انہوں نے معذرت بھی کی، اور یہ کہا کہ رسول اللہ سے معذرت بھی کرنا کہ ہماری بکریاں جو ہیں وہ بچے کچھ قدرے کم دیتی ہیں، اس لیے زیادہ نہیں بیچ پائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا گفٹ لیا اور پھر دعا بھی کی. اور دیکھیں کیا دعا کی. بارک اللہ فی لکم غنمیکم، اللہ تمہاری بکریوں میں برکت دے اور وہ اکثر جنم دے. تو کنیز اپنی ملکہ ہند کے پاس واپس گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی. کنیز کہتی ہے کہ اس دعا کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بکریوں میں برکت بڑھ گئی اور کثرت سے بچوں کے جنم دینے لگی. اس سے پہلے کبھی ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا. ہند کہتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی. دیکھیں کس طرح ہمیں چینجز آ گئے. حاضر جواب بھی تھی اور اتنا چینج آ گیا کہ نرم دل بن گئی. ہند کہتی ہے، یعنی ہند کے بارے میں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جب وہ اسلام قبول کرنے کے ٹائم پر تھی نا، انہیں خواب آتا تھا. اس خواب کا بھی دیکھیں. ہند کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دھوپ میں کھڑی ہوں، میرا جو ہے ایک سایہ ہے، لیکن میں اپنے سائے کو قابو نہیں کر پا رہی، یعنی قادر نہیں ہوں میں اس سائے پہ، میں قابو نہیں کر پا رہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے تو مجھے یوں لگا کہ میں سائے میں داخل ہو گئی. یعنی یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہیں خواب آتے تھے. مسلمان ہونے کے بعد ہند نے جو ہے، حضرت ہند نے جنگ یرموک میں بھی شرکت کی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ میں گھر گئی تو گھر جا کر میں نے اپنے جو بت تھے ان کو توڑ دیا، یعنی بتوں کو گرایا اور اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم تیری وجہ سے بہت دھوکے میں تھے. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے، ذہبی کہتے ہیں کہ ہند قریش کی سب سے بہترین عورتوں میں سے اور سب سے زیادہ عقل مند تھی، بہت فصیح اللسان تھی، شاعرہ بھی تھی، دلیر بھی تھی، بہادر بھی تھی، غیرت مند تھی. ان کی اپنی ایک رائے تھی، دانش مندی تھی، اور تدبیر بھی کرتی تھی، یعنی پلاننگز بھی بہت اچھے سے وہ کرتی تھی. اور ہند جو ہے اپنی رائے رکھتی تھی نا، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی خاتون تھی جو خوددار تھی اور صاحب رائے بھی تھی اور صاحب عقل بھی تھی، یعنی ان کی اپنی ایک رائے ہوتی تھی. ابن الاسیر نے لکھا ہے کہ وہ یہ خاتون ابن اسیر کہتے ہیں کہ یہ خاتون بڑی دلیر، غیرت مند تھی، درست راہیں تھی، عقل مند تھی. یہ عورت کے بارے میں فرماتی ہے کہ عورت ایک توق ہے
اور اس کے لیے گردن کا ہونا ضروری ہے. خوب خوب غور کر لو کہ وہ اپنی گردن میں تم کس توپ کو ڈال رہے ہو, یعنی خوب جان لو کہ اپنی گردن میں تم کس توپ کو ڈال رہے ہو. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ عورتیں توپ ہوتی ہیں اور آدمی کو توپ اپنے ہاتھ میں ہی پکڑنا چاہیے, گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے ورنہ مصیبت ہو جائے. یعنی اس طرح کی وہ رائے رکھتی. اور ہند جو تھی حضرت عمر فاروق کا بہت احترام کرتی تھی, حضرت عمر فاروق کی بہت عزت بھی کیا کرتی تھی. تو حضرت عمر کا بہت زیادہ احترام کرتی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان کے بیٹے کو شام کا گورنر بنایا تھا, تو اس نے معاویہ سے کہا کہ اللہ کی قسم کسی ماں نے آپ جیسا کسی ماں نے آپ جیسا انسان کم ہی جنا ہوگا. اس شخص نے تجھے ترقی دی ہے اور تجھے جو ہے زینے پر چڑھایا ہے, اس کی موافقت کرنا چاہے تجھے کتنا ناپسند ہی کیوں نہ ہو. یعنی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی کہ حضرت عمر کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, انہوں نے تمہیں ترقی پہ چڑھائی کیونکہ انہوں نے گورنر بنا کے بھیجا تھا معاویہ کو. حضرت معاویہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں, صحابی تھے وہ حضرت معاویہ جو تھے اور ہند کے بیٹے. بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے اندر انہوں نے لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کی. اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ان لیڈیز میں, دیکھیں یہ اسلام سے پہلے بھی اپنے بچوں پر دھیان دیتی تھی جاہلیت کے زمانے میں, لیکن اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا, اپنے بچے کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کی. وہ جو ہے بہت زیادہ بچوں کی پرورش پر دھیان دیتی تھی ساری صحابیات, اور اسی میں وہ نصیحت کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سے معروف کرنا, قرآن کے بارے میں بتانا, قرآن کا علم دینا. ہم جو ہے نا ہم یہیں پر ہی جو ہے ہم کمزور ہو جاتے ہیں, قرآن کا علم ہی بس ہم نہیں دے پاتے اور ایمان بس مضبوط نہیں کر پاتے اپنے بچوں کا. اس وجہ سے وہ جو ہے پتہ نہیں کیا ہی ہو جاتے ہیں بڑے. شعر و شاعری میں وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی انہوں نے شعر و شاعری لکھی ہیں, اور اپنے بیٹے کے بارے میں وہ کہتی ہیں میرا بیٹا خاندانی معزز ہے اور اپنے گھر میں دل عزیز بردبار ہے, نہ تو وہ فحش گوئی کرنے والا ہے اور نہ ہی کمینگی کا اظہار کرنے والا, نہ ہی سخت گیر ہے نہ ہی منحوس ہے, بنو فہر کی قابل چٹان ہے اور اس کا سردار ہے. یعنی ہی از اے راک. وہ اپنے بارے میں گمان کی مخالفت نہیں کرتا اور نہ ہی بزدلی دکھاتا. یعنی اپنے بیٹے کو انہوں نے اس طرح مضبوط بنایا تھا, یعنی اب بچپن سے ہی اپنے بچے کی پرورش کی فکر. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہند بن عتبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سفیان بہت ہی بخیل ہے یعنی کنجوس ہے, تو کیا کچھ حرج تو نہیں اگر میں ان کے مال میں سے کچھ لے لوں اور بچوں کو کھلا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دستور کے مطابق ان کے مال میں سے لے سکتی ہو اور کچھ کھلا بھی سکتی ہو. یعنی دین کے معاملے میں پھر بہت زیادہ کانشیس ہو گئی تھی کہ ہر بات سوچ سمجھ کے کرتی تھی. دیکھیں ان کا کردار, دو کیریکٹر سامنے آتے ہیں. ایک تو جب اسلام کو نہیں جانا وہ کیسی تھی, اور جب اسلام کو جان لیا مسلمان ہو گئی تو وہ کتنی بدل گئی کہ کس قدر انہوں نے جو ہے دین کے بارے میں ان کو پرواہ تھی, اپنے اسلام کی پرواہ تھی کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتی تھی. یعنی کیونکہ ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ بھی لے لیتے ہیں شوہر کے سامان میں سے بنا بتائے, یا چوری بھی کر لیتے ہیں. لیکن رسول اللہ نے کیا کہا کہ ہاں تم لے سکتی ہو ان کے مال میں سے, لیکن بھلے طریقے سے, معروف طریقے سے, یعنی جتنی ضرورت ہو اتنا مال لیا جا سکتا ہے شوہر کے مال میں سے. اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو اپنا کاتب بھی بنایا, یعنی اپنے بیٹے کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی بھی پیدا کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت معاویہ کو اپنا کاتب بھی بنایا. صحیح مسلم میں ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے, ابن عباس سے روایت ہے کہ مسلمان نہ تو ابو سفیان کی طرف دیکھتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے 20 سال کی دشمنی تھی, بہت بہت زیادہ سختی سے کام کیا تھا ابو سفیان نے. تو ابو سفیان نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 باتیں عطا فرما دیجیے. آپ نے فرمایا کہ ہاں کہو. کہا میری بیٹی ام حبیبہ بنت ابو سفیان اہل عرب میں سے سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہے, میں اس کا نکاح آپ سے کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر اس نے عرض کیا کہ معاویہ یعنی جو ان کا بیٹا معاویہ ہے ان کو اپنا کاتب مقرر کر لیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. پھر عرض کیا آپ مجھے امیر بنا دیں تاکہ میں کفار سے لڑتا رہوں جیسے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تینوں باتیں یہ مان لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے معاویہ کے لیے دعا بھی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ اسے ہادی اور ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی فرما.
اور حضرت معاویہ جو ہے بہت زیادہ حدیث سے روایت کرتے تھے، اور ہر خطبے میں لگ بھگ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بتاتے تھے، خطبہ دیتے تھے. تو حضرت معاویہ کی ایک پسندیدہ حدیث تھی جو لگ بھگ وہ ہر خطبے میں دیتے تھے اور وہ چھوڑتے نہیں. اور وہ کیا تھی وہ یہ کہ اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ ادا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ دین بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ بوجھ دے دیتا. پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد، یعنی ہند نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر بڑی دلچسپی سے اس کے احکامات پر عمل کیا. پھر اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں وفات پا گئی، یعنی جب وہ خلیفہ تھے. تو یہ تھی حضرت ہند، جن کے جو یہ واقعہ مجھے جو ہے اس لیے بہت متاثر کیا کیونکہ اس میں دو رول دیکھنے کو ملے کہ ہم کیسے کیا ہو سکتے ہیں. یعنی اسلام لانے کے بعد، قرآن کو جاننے کے بعد اور قرآن کو سمجھنے کے بعد جو ہے ہم کیا ہو سکتے ہیں.